व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। नैब का मामला जो है वो हर तरफ जो है उसी की इस उड़ान नजर आ रही है। पंजाब असेंबली हो या सिंध असेंबली, पॉलिटिशियन जो है वो बढ़ चढ़ कर अपने हिसाब से तबसरा और अपनी राय ज़नी कर रहे हैं। मेरे सामने जो हमारे अपने अखबार की रिपोर्ट है, दुनिया अखबार की, उससे चल रहा पता कि नवाज शरीफ साहब ने जो गुस्सा निकाला उसमें बहुत हद तक इस चीज़ का अमल दखल था कि जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको नैब जो है वो बड़े कड़े हाथों या आनी हाथों ले रही है। मसलन मेरे सामने जो रिपोर्ट है उसमें मियां मंशा का तो आज खैर वजीर कानून ने पंजाब का जिक्र भी कर दिया कि मियां मंशा साहब जो जिस कठिन मराहल से गुजर रहे हैं, जो उनका काफ़ी साल पुराना केस है, मामला नैब के सुप्रीम कोर्ट हुक्म के तहत खुला हुआ है, उसमें मियां मंशा साहब जो है उनके मुतालिक ये भी कहा गया है, हमें इस ज़राए से इत्तला है कि प्राइम मिनिस्टर ने नैब के चेयरमैन से कहा भी था कि इस मामले को जरा देखें, लेकिन इस पर हो कुछ नहीं रहा और मियां मंशा साहब को वही कड़ा एहतसाब भुगतना पड़ रहा है जो शायद एक ऑर्डिनरी आदमी को भुगतना पड़ा, लेकिन वो मियां मंशा एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है मुबैना इन्फ्लुएंस प्राइम मिनिस्टर पे, वो लोग कह रहे हैं कि शायद इस वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की नैब के मतलब। इसके अलावा भी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनमें लकी ग्रुप के मतलब कहा जा रहा है, उनके जो ओनर है सुहेल टबा साहब जो है उनको पेशावर ने बल्कि हिरासत में भी ले लिया था नैब ने, और बाद में प्राइम मिनिस्टर की मुदाखलत के बाद, मुबैना मुदाखलत के बाद जो है नैब ने उनको रहा किया। और इनके पे इल्ज़ाम ये है मिस्टर सुहेल टबा पर, क्योंकि एक कंपनी जो है लकी एनर्जी, उसने महदूद मिकदार में बिजली बेचकर हुकूमत को ठग लिया। हैरानगी की बात यह है कि अगर एक चीज़ जिससे हुकूमत को ठगा गया है तो प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत जो है उसको तो उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि नैब से ये कहा जाए कि जो हमारे अपने अखबार की इत्तला है कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो एंग्रो ग्रुप है, उसके हुसैन दाऊद जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उनको कहा कि जब हिरासा किया जा रहा है। हुकूमत के 9 ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब के 9 ब्यूरोक्रेट्स, 3 वज़रा, 44 के करीब केसेस हैं जिनमें हुकूमत भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि पंजाब यूथ फेस्टिवल है जो राना मशहूद साहब ने कराया था, जिसमें ये बात सामने आई कि जाली किस्म के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों को बुलाया गया है। इस यूथ फेस्टिवल का जो है वो तिया पांचा कर रही है नैब इस वक्त। वापडा के गैर मियारी ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी का मामला है, मदरुका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी के अलॉटमेंट का मामला है, इसमें नैब तफ्तीश कर रही है। मेट्रो बस के रूट पर जो बरकी तनसीबात हैं उनमें घपले जो है उस पर नैब काम कर रही है। तो इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर का नैब को झड़कना बहुत से लोगों के नजदीक मायूब है, बहुत से लोगों के नजदीक बिल्कुल ठीक है। हमारे हसन रजा साहब मौजूद, हमारी रिपोर्टर, उनसे पूछ रहे हैं। हसन साहब ये बता दीजिए कि ये गवर्नमेंट, पंजाब की जो गवर्नमेंट है उस पर ज्यादा हाथ पड़ रहा है नैब का, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इतना भड़क रहे हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जब लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदारों की इनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, उसमें वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद उन्होंने खिताब किया, उस वक्त उन्होंने करे हाथों लिया नैब को। उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या पुख्ती रख क्या है सर पंजाब की गवर्नमेंट की नैब को लेकर? क्या इतना कौन सा ऐसा केस है जो देखिए, एक तो आपने जिक्र भी किया टॉप बिजनेसमैन है मियां मंशा, बुनियादी तौर पे उनको उनके अहले खाना को जब फोटोग्राफ, उनका फोटो सारा वो किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात करके उनको यह कहा कि ये तो हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है। बुनियादी तौर पर ज्यादती नहीं थी, और वो एक अहम इस खबर में मैंने जिक्र किया है। नहीं, वो ये कहते हैं कि ये ज्यादती है, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बुनियादी तौर पे वो ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि नैब के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे सोच ये कहते हैं कि नैब ने प्रॉपर 17 बंदे मियां मंशा के जो केसेस थे इनके जितने पे चले थे इस पे उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही उन पे 27 बंदे तैनात किए हुए थे। 9 बंदे राना मशहूद के हवाले से जो केस चल रहा है उसके हवाले से तैनात। देखें वो अलग से चल रहा है, वो अलग से चल रहा है। ये जो है यूथ फेस्टिवल, इसमें क्या उसे कहते हैं, जो उस्मान अनवर है इस डीजी स्पोर्ट्स, उनका भी मामला है। उसके अलावा एक आला हुकूमती अहदेदार के साहबजादे हैं, वो भी इसमें मुलव्वस किसी हद तक पाए जाते हैं। उनका नाम तो मेरे ख्याल में लेना नामुनासिब होगा, आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। आला हुकूमती अहदेदार के साहबजादे पंजाब में, और इस वक्त ज्यादातर उन्हीं के मामला ज्यादातर अहकाम ब्यूरोक्रेसी में भी चलते हैं। सूरत यह कि ये जब वजीर आला पंजाब ने ये अहकाम क्यों दिए, इनके अहकामात से 3 रोज कबल चेयरमैन नैब ने एक आला सतही इजलास किया। उस इजलास में केस डिस्कस आया 49, उसमें पंजाब के भी हुकूमती अहदेदार शामिल थे, और सॉरी पंजाब के भी नैब के जो जिम्मेदारान शामिल थे, सिंध से भी थे, उसके दीगर सूबों से भी थे, और ये 13 अफसरान उस इजलास में शरीक थे। उस इजलास में ये तहकीकात जो कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी 2 को बुलाया गया था। उसमें ये मामला उठाया गया कि बाद जगहों से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है, हमें प्रॉपर जो तहकीकात है वो करने से रोका जा रहा है, और बाद जो रिकॉर्ड है
وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ منظر عام سے غائب کر دیں. بنیادی طور پہ ریکارڈ حاصل کر لیا انہوں نے. ایل ڈی اے کا ریکارڈ ویسے جل گیا ہوا یار. ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل گیا, میٹرو ٹرین کا ریکارڈ جل گیا ہوا ہے, اس کا ریکارڈ. یہ میٹرو بس کے روٹ پر جو برقی تنصیبات ان کا بھی چل رہا ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا, ان کا بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ دانش اسکولز کا بھی ریکارڈ انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. پنجاب یوتھ فیسٹیول میں کیا گھپلوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بنیادی طور پہ جو ٹھیکے دیے گئے تھے ان کا معاملہ چل رہا ہے, اور ان میں ٹھیکے جو مارکیٹ لیول بنتا ہے, جو مارکیٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب, بہت شکریہ, آپ نے آپ کی سٹوری میں نے کور کی اور آپ نے یہ کھل کے بتایا. میاں محمود رشید صاحب کو میں وارم ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرائم منسٹر کی ترجمان ہے توانائی پہ. لطیف کھور صاحب ہیں, سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہیں. صدیق ملک صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی سر. سر آپ سن رہے تھے, ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے, یہ پنجاب کے وزراء, بیوروکریٹس اور کچھ بزنس گروپس جن کا تعلق نواز شریف صاحب سے ذاتی مراسم بھی شاید ہو سکتے ہیں, میاں منشا ہو گئے, اینگرو گروپ ہو گیا, ان کی وجہ سے پرائم منسٹر جو ہے بڑے ڈسٹرب ہیں اور ایسی تیسی کر رہے ہیں نیب کی, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں جی, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر نے تو بڑی واضح شکل کے اندر ایک پالیسی بیان دیا ہے, اور یہی پرائم منسٹر کا کام ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ترقی ہے, جو کہ پرائمری ذمہ داری ہے حکومت کی اور وزیر اعظم صاحب کی بھی, اس کے اندر کچھ چیزیں حائل ہو رہی ہیں. اور جب انہوں نے تذکرہ کیا ان چیزوں کا, تو صرف نیب کا ذکر نہیں کیا, اوگرا کا ذکر بھی کیا, نیپرا کا بھی ذکر بھی کیا. کہیں سے ٹیرف نہیں ریلیز ہو رہا, کہیں سے ریٹ مقرر نہیں ہو رہے, اور بعض دفعہ جو نیب کی جو اپنے طریقہ کار ہیں ان کی وجہ سے کارکردگی یا رفتار جس پہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, آج فرت اللہ صاحب نے یہ بات کہی سینٹ کے اندر کہ چیئرمین نیب کو پرائم منسٹر نے بلایا ملنے کے لیے, لیکن چیئرمین نیب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں اس بات کی؟ بھرپور تردید کرتا ہوں جی. کوئی ایسی میٹنگ نہیں تھی, کوئی ایسی تجویز نہیں تھی. تو یہ بالکل یہ ہوا میں بات ہے اور کسی نے ویسے ہی اڑائی ہے. جہاں تک نیب کا سوال ہے, نیب نے تو پرائم منسٹر نے جو بھی کرٹیک دیا اس کا جواب بڑے بالکل ایک واضح شکل کے اندر دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم احترام کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی جو کرٹیک ہے اس کا. اور ہماری پنجاب کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور کسی کے انفلوئنس میں نہیں آنا, کارروائیاں تیز کر دیں. پوری خبر میں دے دوں گا آپ کو میں. تو یہ تو پرائم منسٹر, یہ میں آپ کو پرائم منسٹر کے بہاف پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ڈی جی نیب کو کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, اور کوئی بھی شخص جو بے قاعدگی کر رہا ہے یا کوئی بھی ویسے وہ جو انہوں نے بھاولپور میں بیان دیا تھا کرپشن اس میں تو خیر انہوں نے کہا تھا اگر نیب اپنی حدود میں واپس نہ آیا تو قانونی کارروائیاں کریں گے. لطیف کھور صاحب, آپ کو سر بیچ میں لے لیتا ہوں اسی ڈسکشن میں. ڈان کا ایڈیٹوریل آج چھپا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک سب نیب سے ناراض ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیب کو اچھا کام کرنے جا رہی ہے, ہو سکتا ہے نیب کو راولپنڈی طاقت چلا رہی ہو. سر آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے, ایڈیٹوریل سے آپ ایگری کریں گے, اور کیا ریزن ہے پرائم منسٹر کی خفگی کا؟ دیکھیے کامران, ہم تو پہلے دن کہہ رہے تھے کہ جب پنجاب کی طرف رخ ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ محترم ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور محترم ہمارے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ذرا پوچھل پہ پاؤں آیا ہے تو چیخ و پکار شروع ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ پرائم منسٹر کو زیب دیتا تھا جو انہوں نے بہاولپور میں جس انداز سے انہوں نے بالکل دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے چیئرمین نیب کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ چیئرمین نیب کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک پوسٹ ایسی ہے جو ٹینیور پوسٹ ہے جس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, اور جس کی ریموول صرف اس طرح جس طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل آرٹیکل 209 کے تحت ریموول ہوتی ہے, اس کی ریموول بھی پرائم منسٹر کے یا ایگزیکٹو کے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ اس وقت اس کے بعد شروعات ہوئی جب نیب کے چیئرمین نے یہاں آ کر جو ہے ڈی جی پنجاب کو کہا کہ آپ, اور جو انہوں نے سارے وہ دیکھے کیسز اور جس پر انہوں نے تفتیش کی, عوامل کو دیکھا, اور اس کے بعد انہوں نے گو ہیڈ دیا کہ اس کو جو ہے اکراس دا بورڈ اور بالکل بلا کسی تشخیص اور تمیز کے اس پر عمل کیا جائے اور اس کو ریئیکٹ کیا جائے. اور اس میں کون سے کیسز ہیں کامران شاہد صاحب اپنے پرومو میں سنائے, وہ ان کیسز
ان کیسز کا جتنا آپ نے جو ابھی محاسبہ کیا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا اور آپ کے رپورٹرز نے بھی ذکر کیا ہے، وہ تمام کیسز جو ہیں بالکل رائپ ہیں، اور وہ کیسز جو ہے اگر آپ ان کو کھولتے ہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کہ متعلقہ لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا اب یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں تھا کہ وہ پروٹیکٹ کریں، تو کیا وہ اسی طرح کرپشن مافیا کو یا اگر کرپٹ لوگوں کو، بیوروکریٹس کو یا ادروائز ان لوگوں کو تحفظ دینا اگر پرائم منسٹر صاحب کا شیوا بنتا ہے، کیا ان کو کہنا چاہیے تھا اس قسم کا بیان؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ روتھلیس ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی کسر کمی نہیں ہونی چاہیے. بالکل مصدق صاحب، اسی کو تھوڑا میں ایک چیز آپ سے پوچھ لوں، یہ آپ کے لیے یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ ایک شخص اس کو نیب صرف اس لیے پکڑتی ہے، میں لکی گروپ کے مسٹر سہیل ٹبا کی بات کر رہا ہوں، کہ اس نے حکومت کے ساتھ فراڈ کیا، یعنی کہ وہ حکومت سرکار جو آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، ہمارے پیسے چلتی ہے، آپ اس کو جواب دیں، اور پرائم منسٹر نے مداخلت کر کے اس کو رہا کروا دیا. کیا پرائم منسٹر نے اس وقت جو ہے وہ سارے اختیارات عدالت خود لے لیے ہوئے تھے؟ یہ احتساب کمیشن کے کس جورسڈکشن پر انہوں نے رہا کروایا ہے؟ مطلب یہ کوئی آپ کے خیال میں شیم فل ایکٹ نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے تو؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہوا ہے. اور ابھی بھی میں نے آپ سے جو سوال پوچھا ہے، یہ آپ کے پروگرام میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ میں ذکر سن رہا ہوں کہ یہ جو نیب کے اوپر کرٹیک دیا گیا ہے یہ کسی کیس کی وجہ سے دیا گیا ہے. پرائم منسٹر کا کام، پرائم منسٹر کو ڈائریکٹر یا تھانے دار تو نہیں ہے کہ وہ کیس لیول پہ گفتگو کریں. انہوں نے تو پالیسی کے لیول کے اوپر ایک ملک کو ڈائریکشن دی ہے. اور اگر آپ نے نیب کا بیان پڑھا ہو تو نیب نے کہا ہے کہ نیب کے چیئرمین نے کل اعلانیہ جاری کیا ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور یہ بھی کہا ہے اس وجہ سے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ حکومت اس کے کام میں مداخلت نہیں کر رہی، اور حکومت اس کے کام میں نہ مداخلت کر رہی ہے اور نہ کرے گی. اور حکومت جو ہے وہ کوئی بھی شخص جس نے کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی دھاندلی کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، اس کا محاسبہ کرے گی اور اس کو جو آج کی میں آپ کو خبر سنا دوں پوری. مصدق ملک صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے چیئرمین نیب نے کہ بدعنوانی سے قانون کی حکمرانی داؤ پر لگ جاتی ہے، کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کے کہنے پہ کیس ختم نہ کریں، اپنے ڈی جی کو انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بدعنوانی میں ملوث ہر چھوٹے بڑے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور پنجاب میں کارروائیاں تیز کرنے کے لیے ڈی جی نیب کو انہوں نے فری ہینڈ دی ہے چیئرمین صاحب نے. تو یہ ہے آپ کے بیان اور ان تمام باتوں کو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ پوری طرح سے انڈورس کرتا ہے، بھرپور انڈورس کرتا ہے. یعنی آپ کو ایسی قانونی شکل لا رہے جس میں آپ ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ آپ ایسی قانونی شکل نہیں لا رہے پارلیمنٹ میں؟ نہیں، بالکل. آپ کون سے قانون کی بات میں پوچھ رہا ہوں، آپ کون سا قانون آ رہا ہے؟ آپ کون سے کیسز کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہ ہمارے اخبار میں چھپے ہوئے بڑے مصدق کا کون سے قوانین؟ بالکل نہیں، یہ دنیا اخبار میں چھپے سارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بڑی لکی گروپ کے سہیل ٹبا پہ کیس نہیں ہے، میاں منشا پہ کیس نہیں ہے. خبر کس نے دے دی آپ کو؟ یہ یوتھ فیسٹیول کس نے دے دی؟ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی بھائی. اگر کسی بھی کے اوپر کیس ہو رہا ہے اور اس نے واقعی دھاندلی کی ہوئی ہے، اگر اس نے واقعی کرپشن کی ہوئی ہے، تو حکومت جو ہے اس کا بھی اتنا ہی فرض ہے اس کرپشن کو ختم کرنا جتنا نیب کا ہے. اور آپ کے تو وزراء کے اوپر جو ہے نا اگر ویڈیوز بھی آ جائے اور کمیشن کی رپورٹ بھی آ جائے، جج کی آپ جی آ جائے ہوتے تو ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. کس نے انٹرفیئر کیا ہے؟ بہرحال انکوائری کیا ختم ہو جاتی؟ دیکھیے نا، یا تو آپ مجھے واضح شکل میں نہ آپ کسی کیس کا بتا رہے ہیں. جسٹس باقر کی رپورٹ میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے ذہن میں رپورٹ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابھی تو آپ میرے کامران صاحب ابھی تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نیب کی، تو میں آپ سے سر یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں. میں نے آپ کو بغیر کسی کوالیفیکیشن کے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کا دفتر جو ہے وہ ہر کرپٹ آدمی کو ویڈ آؤٹ کرنے میں نیب کے بھی ساتھ ہے اور باقی تمام اداروں کے ساتھ ہے. میں آپ سے صرف پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک اور فرض ہے، اور وہ ہے کہ ہم ملک کے اندر گلی گلی تک لے کر جائیں ذریعہ روزگار، اور اس ترقی کی راہ کے اندر اگر کوئی بھی ادارہ حائل ہوتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے، اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بیان جاری کیا. اور آپ کا پوائنٹ آ گیا اندر نیب کے جو اعلانیہ ہے وہ بڑی واضح شکل میں سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں جا رہا ہوں میاں صاحب کے پاس، میاں مہندر صاحب کے پاس، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو وزراء ہیں ان کے متعلق ججز کی رپورٹ بھی آ جائے، جیسے باقر کی رپورٹ، ویڈیوز بھی آ جائے جیسے رانا مشہور صاحب کے، تو آپ ٹس سے بس نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں.
बहरहाल मियां महमूद रशीद साहब, आप इतना क्यों इस पे जल्द मैंने बन रहे हैं भाई पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर? मियां साहब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो नैब को स्ट्रांग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ पूरी कौम देख रही है कि प्राइम मिनिस्टर का बयान जो है वो नैब पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है, और जिस धमकी अमेज लहजे में उन्होंने कहा, बजाय इसके कि उनकी हौसला अफजाई करते और उन्हें ये कहते कि आप अपना काम तेज करें, किसी भी इस तरह के अदारे को जो करप्शन एक पूरे मुल्क में एक नासूर की जो है ना शक्ल इख्तियार कर चुका है और पिछले कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। पंजाब के अंदर अब अपना बढ़ते हुए हाथ नैब के और जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी सी तेज हुई है, तो इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। पंजाब के अंदर यूथ फेस्टिवल के ऊपर पिछले 3 साल से हम इस पे शोर मचा रहे हैं। असेंबली के अंदर बात हुई, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, उसके सबूत दिए, प्रेस में शोर गवा किया, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। ये जो डेंगी स्प्रे है, इसमें 1.5 अरब रुपए की करप्शन, मिट्टी का तेल जो है वो पूरे शहर में इन्होंने फैला दिया, पूरे पंजाब में फैला दिया, कई अमवात भी इससे हुई, वो एक केस चल रहा है। फिर मेट्रो बस, इतना बड़ा ये स्कैम है कि इसमें अरबों रुपया, तकरीबन 30 अरब रुपया जो है वो लूटा गया है मेट्रो बस के अंदर। ये मैं समझता हूं सर ये तो लफ्जा लफ्जी हो गया ना, कोई प्रूफ भी आपके पास नहीं? मेरे पास प्रूफ ये देखे ना, मैंने आज राणा सनाउल्लाह को भी चैलेंज किया है पंजाब असेंबली के फ्लोर पे कि मैं रिजाइन दे दूंगा, ये आप ही पढ़ दें। और ये इंटरनेशनल किसी भी बंदे को आप बैठा दें, कोई कमेटी बना दें, ये आके देखे कि एक वही मंसूबा 9 अरब रुपए में बन रहा है और उससे बड़ा मंसूबा है ये लाहौर मेट्रो की। 2013 में वो बन रहा, 2013 में अमृतसर वाला मेट्रो बस है, तो मेट्रो बस की बात कर रहा हूं ना। जी जी। तो ये 43 अरब रुपए में बन रहा है, 43 बिलियन। ये कहते 30 अरब हैं, लेकिन असेंबली के फ्लोर पे 43 बिलियन की ये पूरा जवाब दे चुके हैं हमें कि इतने अखराजात आए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं एक वही चीज जो 9 अरब में बन रही है, यहां से 40 किलोमीटर दूर अमृतसर में, वो इस लाहौर शहर के अंदर 43 अरब में बन। जी बिल्कुल सुनाइए। आप ये कह रहे हैं, आपका क्लेम है कि अमृतसर मेट्रो बस 2013 में जो बनी, जो 31 किलोमीटर तवील है, उसकी लागत पाकिस्तानी रुपीज में 29 करोड़ रुपए है फी किलोमीटर, जबकि जो लाहौर में बनी है मेट्रो 27 किलोमीटर तवील, उसकी फी किलोमीटर लागत 1 अरब 10 करोड़ रुपए है। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कह रहा हूं। इतना तफावत, इतना फर्क कि आप जो है ना वो उससे डबल कॉस्ट आप लगा लें, लेकिन ये किधर गए ये सारे पैसे? अच्छा इस्लाम जाए साहब, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जनाब? नैब एहतसाब बुरे तरीके से कर रही है, लोगों को इंतकाम का निशाना बना रही है, आप समझते हैं कि नहीं इंसाफ हो रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, मैं आपको जुलाई 2015 का वो दिन याद दिलाऊं जिस दिन चेयरमैन नेब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 150 लोगों के बाख्तियार ताकतवर लोगों के, बाअसल लोगों के नाम थे, जिसमें हाजिर सर्विस वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, हाजिर सर्विस वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ समेत उन ताकतवर लोगों के नाम थे, उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे जिनका शायद हम नाम सुनना भी मतलब शायद हम ना सुनते, लेकिन इसी चेयरमैन नेब ने यह काम किया और हम उसको सलाम भी करते हैं। बात यह है कामरान शाहिद साहब के हम तो पे शुरू दिन ही कह रहे थे, जैसे लतीफ खोसा साहब ने भी कहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊं कि मैं आज अगर जद पे हूं तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार की तकरीर जो है रिकॉर्ड पर है असेंबली में पिछले साल की, कि आज हमारी बारी है, हम चिल्ला रहे हैं, कल किसी और की होगी, कल किसी और की होगी। बहरहाल नेब के मामले पे, एहतसाब के मामले पे मुझे तो लग रहा है कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन शायद एक पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने ये भी देखा कि एहतसाब कानून जो केपीके में इमरान खान साहब की जमात ने बनाया था, उसमें 24 तरमीम कर दी गई, और सबसे बड़ी तरमीम उसमें यह की गई कि आप जो है अराकीन पार्लियामेंट को विदाउट परमिशन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और सूबाई असेंबली के स्पीकर और किसी भी ब्यूरोक्रेट को विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी अरेस्ट नहीं कर सकते। जब जनरल हामिद साहब ने यह कहा कि अब मामला केपीके के सीएम की तरफ जा रहे हैं, वज़रा की तरफ जा रहे हैं, तो आपने अपने कानून में तरमीम कर दी, दो रुखी हो गई, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हो गया। इसी तरह से आप पीएमएलएन का देख ले, परसों वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को यह कहना पड़ गया कि वो मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों
کی جانب نیب جا رہی ہے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ وہ معصوم لوگ اور بے گناہ لوگوں کی اگر تشریح کر دیں تو قوم کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن آج کل جو چیئرمین نیب کا جو بیان آیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم آپ کے خیالات کی قدر کرتے ہیں، لیکن کام ہم وہی کریں گے جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے. اور بالکل میں لطیف کھوسہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے. جنرل پرویز مشرف نے اس کو بنایا تھا آرٹیکل 277 اے کے تحت. 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اب وہ 277 کے تحت ہے. اور اس کو آپ یہ اب ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب جتنی بھی دھمکیاں دے دیں کسی بھی افسر کو ہٹا نہیں سکیں گے. نہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ ترمیم لے کے آئی کوئی کمیشن بنانے کی ترمیم جو اس سے اوپر ہو نیب سے، تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ اس کو حق میں ووٹ دے گی یا نہیں؟ بہت اچھا یاد دلایا کامران شاہد صاحب. 3 دن پہلے عرفان صدیقی صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ میرے ساتھ تھے جیو کے پروگرام حامد میر صاحب کے. اس میں انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ ہم نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانے جا رہے ہیں جو نیب کو کنٹرول کرے گا، گائیڈ لائن فراہم کرے گا. اور کامران شاہد صاحب ہم بالکل اس کے اگینسٹ جائیں گے اور نیب کو اپنی کارروائیاں جاری و ساری رکھنی چاہیے. ایم کیو ایم کا واضح اسٹینڈ ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا واضح اسٹینڈ ہے، کرپشن کے خلاف نو کمپرومائز. میں بالکل آپ کے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے بتا دوں کہ نیب میں اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو یا سزائیں کیوں نہیں ہوتی جب تک نیب کے قانون میں یہ شیک موجود ہے پلی بارگیننگ کی. اب دیکھیں یہ تو ایک کھلا لائسنس دے دیا گیا ہے. آپ مثلا 10 ارب کی کرپشن کریں، 50% 60% دے کے آپ آ جائیں، خزانے کوئی پیسہ ملے گا، نیب کے افسران کو ملے گا. لیکن جب تک پلی بارگین کی شیک ختم نہیں ہوتی شاہد صاحب، جب تک ختم نہیں ہوگا معاملہ. آپ پنجاب کی طرف جب معاملہ جا رہے ہیں، آپ نے بھی پوری رپورٹ پڑھ دی اور آج رانا ثناء اللہ نے اعتراف بھی کر لیا کہ میاں منشا کا اصل معاملہ ہے جو نواز شریف صاحب جو سیخفا ہو گئے ہیں. صرف اپنے بزنس پارٹنر کے لیے نہ سوچیں، ملک پاکستان کے لیے سوچیں. ان کا بڑا سر آپ کا بڑا کمپریہنسو پوائنٹ ہے. میں کھوسا آپ کے پاس آ رہا ہوں. سلمان صاحب کا پوائنٹ آ گیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ترمیم یا کمیشن کو وہ انڈورس نہیں کریں گے. آپ کو تو بڑا آج سپورٹ کیا ہے حکومت نے کھوسا صاحب. میں آپ کو کلپ سنوا دوں وزیر قانون کی، اس کے بعد آپ سے رائے لوں گا کہ حکومت اگر کوئی کمیشن بناتی ہے تو پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے اس کے اوپر اگر کوئی آزاد کمیشن بنایا جاتا ہے نیب کے اوپر. ذرا پہلے سنتے وزیر قانون نے کیا کہا پنجاب کے. میاں منشا اس کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو آپ اپنے ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں، پھر اس کی وہاں سے جو ہے وہ تصویریں جاری کرواتے ہیں. یعنی اگر آپ 25 سال پہلے کی ٹرانزیکشنز کو کھولیں گے اور بعد میں نکلے گا بھی کچھ نہیں، بعد میں ثابت بھی کچھ نہیں ہوگا ماسوائے ان لوگوں کی تذلیل کے. اگر زرداری صاحب کو 8-10 سال جیل میں رکھ کے بھی اگر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا تو میری بطور وکیل کے تو آج بھی یہ آبزرویشن ہے کہ آپ اس میں سے اب کیا نکالیں. بس رانا صاحب نے آدھی بات بتائی کہ 8-10 سال والی جو بات ہے زرداری صاحب کو جیل میں رکھے، یہ نہیں بتایا کہ 8-10 سال جیل میں رکھا انہوں نے، یعنی رانا صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے احتساب کمیشن اور سیف الرحمان ایٹسیکٹرا نے. تو آج تو بڑا گولڈن دن ہے جناب. آج تو سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو گیا ہے. کھوسا صاحب وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو 10 سال ہم نے جیل میں رکھے، ہم کچھ نہیں کر سکے. کتنا آپ کے ساتھ، اتنا تو آپ نے زرداری صاحب کو آج کل سپورٹ نہیں کرے جتنا آج کر دیا رانا صاحب نے. کھوسا صاحب کامران دیکھیں 11 سال جیل میں رہے ہیں اور رکھنے والے کو چلے احساس ہوا، دیر آیت درست آیت. لیکن دیکھیے یہ جو اس وقت بدنیتی کی بنیاد پر باتیں ہو رہی ہیں اور کمیشن بننے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا گیا ہے. دیکھیں کمیشن کا ٹائمنگ بھی ہر چیز کی ریلیونٹ ہوتی ہے بہت. یہ ان کا پہلے سے ہی وتیرہ مسلم لیگ نواز کا یہی ہے. جب سجاد علی شاہ نے کنٹیمپٹ میں ان کو بلایا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، تو اس وقت بھی انہوں نے قانون کی تہس نہس ایسی کی تیسی پھیر دی تھی، کنٹیمپٹ آف کورٹس ایکٹ 1976 کی. اور پھر بھی جب وہ جو ہے باز نہ آئے تو پھر حملہ کروا دیا گیا سپریم کورٹ پر، اور پھر بالآخر اس کو 2 لخت کر کے اس سجاد علی شاہ صاحب کو ہی چھٹی کروا کے گھر بھیج دیا گیا. تو یہ کوئی ان کی تو سر آپ کا سٹینس کیا ہوگا اسمبلی میں اگر نواز شریف صاحب لاتے ہیں کمیشن کی کوئی ایسی آزاد کمیشن؟ واٹ از یور پارٹی سٹینس؟ آپ چاہیں گے کہ ایک آزاد کمیشن ہو جو نیب کو مانیٹر کرے؟ دیکھیں جی کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کتنے پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہے. دیکھیے یہ باتیں ساری جو ہیں، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، چاہے وہ قانون کی جو ریفارمز ہیں، ریفارمیشن ان دی کرمنل لاز،
یا آپ کے نیب لاز ہیں, اینٹی کرپشن لاز ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پارلیمان کے اندر خدارہ ان کو سنجیدگی کے ساتھ زیر بحث لائیے گا. قوم بیچ میں شامل ہوتی ہے, آپ لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں ساروں کی ان پٹ آتی ہے, اور پھر اب کمیشن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کمیشن کیا کہ جی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا یا ریٹائرڈ جج ہوگا. ارے بھائی ہمیں پتہ ہے کہ عدلیہ ماشاءاللہ آپ کی بہت سائڈ لیتی ہے, یا آپ ہمیشہ عدلیہ کی رائٹ سائڈ پر رہتے ہیں, لیکن آپ نے تو اس کو پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے. ٹھیک, میں افتخار چودھری کو نہ لگا دے کمیشن کا ہیڈ. بہرحال ایک بریک کرو, میں بریک کے بعد پوچھوں گا صاحب کی خواہش یہی ہوگی. یہ گاڑی تو اسے واپس لے نہیں سکتے. کامران صاحب میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. جی ایڈ کریں. پیپلز پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہوگا؟ کل اسمبلی کے اجلاس میں خورشید شاہ صاحب نے وزیر اعظم کا جو نیب پہ بیان آیا ہے اس کی جو ہے حمایت کر دی ہے کہ ہم آپ کے نیب کے حوالے سے اس بیان کی حمایت کرتے ہیں. 2 دن پہلے تک تو خورشید شاہ صاحب بڑا شور مچا رہے تھے, لیکن نیب کے معاملے پہ آ کے پھر ایک دفعہ اپوزیشن کا اور پی ایم ایل این کا جو ہے وہ مکمکہ سامنے آیا ہے. زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ آپ کی ایف آئی اے بھی بڑا تنگ کر رہی ہے. زرداری صاحب نے سب سے پہلے کہا پرائم منسٹر کے فوراً بعد کہ جناب ایف آئی اے بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے. واپس آتے ہیں نا مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کون سا عظیم جج ہے ریٹائرڈ جس کو انہوں نے, جس کے متعلق یہ آج کل اس کے آڈیشنز لے رہے ہیں, جس کے انٹرویوز لے رہے ہیں, اس کمیشن کے لیے جو انہوں نے بنانا ہے نیب کے اوپر, رمدے صاحب ہے یا وہ ایک ہائی کورٹ کے جسٹس کون سے ہوا کرتے تھے جنہوں نے کتاب بھی شان میں لکھی تھی نواز شریف صاحب کے, خواجہ شریف صاحب وہ ہیں یا افتخار چودھری صاحب ہیں؟ یہ پوچھتے نام, گولڈن نام پوچھتے ہیں مصدق ملک صاحب سے بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. مصدق ملک صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو 3 کیوز دیے تھے میں نے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے جج آپ جو لگا رہے ہیں یا کوئی اور ہے چوتھا نام؟ رمدے صاحب, خواجہ شریف صاحب اور افتخار چودھری صاحب. نہیں, ہم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کامران شاہد صاحب کہ آپ سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی ہم کوئی جج نہیں لگائیں گے. یقین رکھیں کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, باقاعدہ آپ سے مشاورت کریں گے اور پھر کسی نہ کسی جج کو لگائیں گے. ایسے تھوڑی ہے کہ ہم خود سے ہی بیٹھ کے لگا دیں گے آپ کی مشاورت کے بغیر. ایسا کبھی نہیں ہوگا, پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور اب بھی کبھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر. 2-3 چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں 60% ہم جنرل حامد صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ میرے سامنے بیٹھ کے کہا کہ کے پی کی 60% جو پیسے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ 8 جج ایسے 8 وزراء 14 میں سے ایسے ہیں جو جن کے اوپر ریفرنسز بن رہے ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں. اور پھر اگلے دن انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے اندر کہا کہ چیف منسٹر صاحب کے اوپر بھی ایک ریفرنس ہے جو دائر ہونے لگا ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی تھریٹ نہیں دیا, انہوں نے قانونی بدل دیا. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی بالکل. جہاں تک بلوچ صاحب کے سوالات ہیں, بلوچ صاحب نے خود ہی کرٹیسزم کیا ہے ابھی, اور بہت زیادہ کرٹیسزم کیا ہے پلی بارگین کے اوپر بھی. تو انہوں نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ نے وہ لسٹ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ لانا چاہ رہے ہیں آپ, مطلب تھوڑا سا. جی میں آپ کو پہلے سلمان صاحب ایک منٹ میں بتا, مصدق صاحب جی میں بتاتا ہوں. جی ایک شکا کا ہے, اور بھی دیگر بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں نا, اب آپ اگر جو آپ نے وہ لسٹ دی کیسز کی, پرائم منسٹر کے اوپر مقدمہ ایک جس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی تب سے دائر ہوا ہے کہ ان کے گھر کے سامنے سے سڑک جاتی ہے. ارے بھائی, پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے سے کیا جانا چاہیے؟ پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے کچرا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کے سامنے جب آپ کو کچھ اور نہ ملے اور آپ مقدمہ یہ دائر کریں کہ پرائم منسٹر کے گھر کے آگے سڑک ہے, اس کی لاگت یہ ہے, اس وجہ سے یہ کرپشن ہے, اس وجہ سے پرائم منسٹر کو پکڑ لو, اور 14, 15, 18 سال تک یہ ایسے مقدمات چلتے رہے کہ پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے سے سڑک کیوں جاتی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ترمیم کی ضرورت ایسی جگہوں کے اوپر پڑے گی نا. کچھ بہتری کی گنجائش دو چیزیں ہیں, اور اگر ایسا کس لاگت میں بنی, دوسرا یہ کہ وہ پرائم منسٹر کے گھر جا کے ختم کیوں ہو گئی, اس سے آگے لاکھوں لوگ وہاں پہ جو غریب نہیں ہوتی. نہیں کامران صاحب, آپ لاہور میں جی میں لاہور ہی کا بتا رہا ہوں آپ کو, وہ ٹوٹی اس سے آگے. مجھے بھی ٹائم دیں گے, یہ بار بار. اچھا نہیں کامران صاحب, دیکھیں میں تھوڑا سا اس کے آگے اسی سڑک کے اوپر نہیں, مجھے بھی تو اجازت دینا, مجھے بھی تو اجازت مجھے بھی تو دینا بات.
بات ختم تو میں کر لوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی بہت دیر سے ناراض ہے اور اس نے بھی بڑا کرٹیک کیا ہے. سلمان مجاہد صاحب کی پارٹی نے بہت زیادہ کرٹیک کیا ہے. محمود الرشید صاحب کی پارٹی نے بھی ان قوانین میں ترامیم وہ لے کر آئے ہیں اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے. تو ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ہماری پارٹی نے نیب کے حوالے سے آج تو کوئی بیان نہیں دیا. اور اگر جی اچھا چلیے وہ چلیے مجاہد صاحب آپ کے پاس بھی میں بعد میں آتا ہوں. ہم تو نیب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نیب کو مضبوط کیا جائے. ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مضبوط کرنا. اور میاں محمود الرشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور گورنر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب، کہ اس کو مضبوط کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ واقعی صحیح کام کر رہی ہوتی تو اب تک کرپشن ختم ہو گئی ہوتی، یا کم از کم 10-50 لوگ جو ہیں ان کو سزا ہو گئی ہوتی. تو کوئی لکونہ اس کے اندر ہے کہ یہ مؤثر طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی. اور آپ تو کس طرح کارروائی کرے گی نیب؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں ہماری قانونی کارروائی جو ہوتی ہے وہ وہ لیجسلیٹو ہی ہوتی ہے. سر یہ پروگرام کا جو آدھی بریک ہے نا آپ کا ورژن آگے ابھی دوسروں کو بھی لینے دیں صاحب. بالکل ٹھیک ہے، یہ آدھا آپ کا آگے ضرور. کامران شاہد صاحب میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ نیب کام نہیں کر رہی. بار بار یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ نیب کام نہیں کر رہی. جو ہے پچھلا پیپلز پارٹی کا دور آپ یاد رکھنا چاہیے. انہوں نے باتیں کی ہیں. اور یہ جو نیب ہے، یہ نیب جو ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس کی جو برانچ وہاں کے پی کے میں ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا نہ تھریٹ کیا. وہ کیوں وہاں پر فنکشنل یا آپریشنل نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں وہاں پر کارروائی کر رہی؟ جب نئی کارروائی کر رہی تھی تو ہم نے یہ احتساب کمیشن بنایا تھا. اب وہ جنرل احمد ریزائن دینے کے بعد جو مرضی بھلے کہتے پھریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پرمیشن لے کے تو پھر ان کو پکڑیں. ہم نے جو ترمیم لے کے آئے ہیں وہ صرف انفارم کرنا ہے آپ نے اسپیکر کو. اور گریڈ 18 سے افسر کسی کو آپ پکڑیں گے اس لیے بنایا نا کہ کریں گے آپ چیف سیکرٹری کو. کمیشن بنایا. میری بات مکمل ہونے نہ دیں. میری بات مکمل ہونے دیں. آپ میری بات مکمل ہونے دیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی بل یہ پچھلے 8 سال سے یہ پڑا ہوا ہے اسمبلی کے اندر. اور پچھلے 5 سالوں میں جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں پر کہا جی ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ اور اس سے متعلق بے شمار ہم نے قانون سازی کی ہے. لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی بل ہے اس کے اوپر یہ میٹنگ کمیٹی کھیلتے رہے ہیں 5 سالوں میں، اب بھی پینڈنگ پڑا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز اب تک پچھلے 8 سال سے تو تسلسل کا چلے مشرف کا دور نکال دیں تو کوئی ایک کیس مجھے بتا دیں کہ جس میں کسی کو ٹرائل کر کے انہوں نے سزا دی ہو میگا کرپشن کا کوئی ایک کیس. تو یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو پرائم منسٹر نے اب کیا ہے اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آپ دھمکی دیں کسی آئینی ادارے کو کہ وہ اپنے کام سے اسے روکنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اگر یہ کیا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوں گے. پوری قوم کے سر آج شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ناسور بن چکا ہے. پرائم منسٹر اس ادارے کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے پرائم منسٹر اس ادارے کو شاباش دینے کی اس ادارے کو مضبوط اور بہتر بنانے کی بجائے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. جی سلمان مجاہد صاحب. کامران شاہد صاحب دیکھیں، جہاں تک مصدق ملک صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ نیب مؤثر طور پہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکا، تو جنرل شاہد صاحب جو تھے مشرف دور میں جو نیب کے سربراہ تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے نیب کے ملزمان کو عزیز شاہد میرے نیب کے ملزمان کو جو ہے اس وقت وزیر بنا دیا گیا. تو پولیٹیکل انفلوئنس تو رہا. اب دیکھیں پچھلا دور جو پیپلز پارٹی کا جو گزرا 5 سالہ اس میں آپ نے دیکھا کہ نیب کے پروسیکیوٹر کو اور پروسیکیوشن سروس کو کتنا کمزور کر دیا گیا کہ پروسیکیوٹر جو ہے نیب کی عدالتوں میں جا کر پیروی کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس کا سہرا تو دونوں جماعتوں کو جاتا ہے، اس دور کو بھی جاتا ہے. لیکن میں نے جو ایک بات جی بتائیں میں نے جو ایک بات کی تھی وہ پلی بارگن کی ہے. جب تک پلی بارگن کی شرط ختم نہیں ہوگی آپ اسمبلی میں ترمیم لے آئیے، اس حوالے سے ہم حمایت کریں گے پلی بارگن کو ختم کرنے کے. میں جو خوف کا شکار ہوا ہوں نا، جو آپ کے قائد نے یہ کہا ہے الطاف صاحب نے کہ ذیابطیس، بلڈ پریشر، دل کے مرض اور نفسیاتی امراض بشمول ٹینشن جیسے امراض میں مبتلا افراد کے لیے ڈاکٹرز نے جو ادویات تجویز کی ہیں وہ 15 دن کی ادویات کا کوٹا لازمی اپنے گھر میں رکھ لیں. 15 دن کے لیے دانا پانی سارا کراچی میں اپنے گھروں میں رکھ لیں اور یہ دوائیاں بھی رکھ لیں. بھائی کیا ہونے والا کراچی میں؟ ڈرا دیا آپ نے تو لندن سے بیٹھ کے دوبارہ. آپ لاہور میں بیٹھ کے ڈر گئے.
भाई मैं तो कराची वालों को डर रहा हूँ, हमारा तो कोई मसला नहीं, हम तो कराची में भी कोई मसला नहीं, कराची में कोई ऐसा मसला नहीं है जी। अभी मुसद्दिक मलिक साहब खुद कराची में 2 दिन गुजार के आए, मैंने उन्हें वहाँ देखा। भाईजान आपने जो अद्वियात की बात की, आपने देखे इस हुकूमत का एक और कारनामा कि उन्होंने वो अद्वियात को महंगा कर दिया है जो गरीबों के लिए, मरीजों के लिए जरूरी है, तो इसको भी वापस लिया जाए। सर ये 15 दिन में होने का लगा है, जहां तक आपने सलमान साहब 15 दिन में क्या हो रहा है, दाना पानी आप कह रहे हैं घर में रख ले, स्टॉक कर ले जी। देखें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एक विजनरी लीडर हैं, उन्होंने पहले आज से 10 साल पहले कहा था कि तालिबानाइजेशन हो रही है, किसी ने नहीं माना। सर आपने माना, अल्ताफ भाई ने कहा किसी ने नहीं माना, आज बाद में माना। 15 दिन में क्या होने वाला है? देखें जो करंट शाहिद भाई मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जो करंट सिनारियो जो चल रहा है पॉलिटिकल, वो बड़ी अनसर्टेनिटी है पूरे मुल्क के पाकिस्तान में। और जब से ये मामला जो नेब के शुरू हुए पंजाब की तरफ, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े पानी बताऊं 15 दिन जो स्टॉक, सुन तो लीजिए कामरान शाहिद साहब, सुन तो लीजिए जी भाईजान, सुन तो लीजिए। देखें पंजाब में जो है वो कालेदम जमातों के, दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, खास करके जनूबी पंजाब में, और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि यहां से वो निकलते हैं, दीगर सूबों में जाके कार्रवाइयां करते हैं। इसी तनाजुर में अल्ताफ भाई ने कहा कि खुदा ना खास्ता कोई हो सकता है नेप जो पंजाब की तरफ जा रहा है उसमें कोई टर्मोइल हो, कोई अनसर्टेनिटी हो और कोई चेंज आए, तो उसका रिएक्शन भी कराची में ना आए, कराची में ना आए कि उसका रिएक्शन इस तनाजुर में अल्ताफ भाई ने कहा है। और आप देखिएगा अल्ताफ भाई ने जो ये बात कही है, ये भी वक्त साबित करेगा कि अल्ताफ भाई ने क्यों कहा। लेकिन कामरान भाई एक लाइनर प्लीज, देखिए अलाउ मी प्लीज। देखिए लीडर की बात की, इन्होंने कहा जी मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने सड़क बना दी, तो मेरे लीडर का क्या कसूर है यार, उसने स्टेटस को के खिलाफ बात की, आपने जो पाबंदी लगा दी, कोर्ट से पाबंदी लगा दी आपने, आर्टिकल 19 के तहत जो है आप उसकी पाबंदी को खत्म करें। चलो सर ये तो हाईकोर्ट फैसला करेगी, मैंने थोड़ी कर रहा है, लगा दी। खोसा साहब आपके कराची में क्या होने लगा 15 दिन में? एमक्यूएम के लीडर कह रहे हैं कि दाना पानी इकट्ठा करके भाई बैठ जाओ, डिप्रेशन और ज़ियाबतीस की दवाइयां भी लेके बैठ जाओ, और ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी लेके, वो भी महंगी कर दी इन्होंने जी। जी खोसा साहब क्या होने लगा 15 दिन में आपके शहर कराची में भाई? जनाब कामरान ये तमाम चीजों की जरूरत मेरे ख्याल में मोहतरम अल्ताफ भाई को जरूरत है, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर भी है और उनको जो मैंने सुना है ज़ियादतीस वगैरह ये सारी उनको जरूरत है इन चीजों की, दवाइयों की, सो उन्होंने कह दिया होगा और वो तफन्नुन तबाह के लिए काफी चीजें ऐसी कह देते हैं। देखिए कामरान, कमिंग बैक टू दी टॉपिक इटसेल्फ, देखिए बात यह है कि हमारी जब तक नीयतें ठीक नहीं होंगी तब तक कोई भी मामला ठीक नहीं होगा। अगर हमने एक प्लायबल किस्म का जो है चेयरमैन नैब बनाना है या अपने मनपसंद लोग लगाने हैं, देखें हमारे 5 साल में इन्होंने एक चेयरमैन नैब, हमने सैयद दीदार हुसैन शाह, जस्टिस दीदार हुसैन शाह को लगाया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसको खत्म करवाया। हमने ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे काफी देर से कहा, वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। 15 दिन का मुअम्मा नहीं खुल सका, इल्ताफ साहब ने क्यों कहा ब्रेक लेते जी।